अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस मर्सी। आज 28 मई है और मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 जब चारी के मुकाम पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने जो है वो एटॉमिक पावर होने का सबूत दिया। कल हमने देखा कि मुल्क भर में जो है वो इस दिन की मुनासबत से या इस दिन को मनाने के लिए छुट्टी का ऐलान भी किया गया। अचानक 26 साल के बाद तकरीबन जो है वो इस दिन को मनाने के लिए मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया, जिसके ऊपर जो है वो बहुत से सवालात भी उठाए गए कि चूँकि 1998 से अब तक अगर देखा जाए तो बहुत दफ़ा जो है वो PMLN की हुकूमत रही, लेकिन इस दिन को मनाने के लिए कोई ऑफिशियल तौर पे जो है वो इस दिन को मनाने के लिए छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस दिन को मनाने के लिए जो है वो मुल्क भर में ऐलान किया गया एक बड़े अरसे के बाद? इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ 6 साल के बाद एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। आपको याद कराते चलें कि 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनमा लीक्स के फैसले के ऊपर जो है वो वजारत उज़्मा समेत जो उनकी पार्टी सदारत थी उससे हाथ धोना पड़ा था। आज जो है वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। एक सफ़र जो शुरू हुआ था, चूँकि बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि वो वापस आ गए तो वो इस मुल्क के जो है वो दोबारा से वजारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे, लेकिन वो वजारत उज़्मा के मनसब से होते हुए या वो जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी वहाँ से अब दोबारा जो है वो पार्टी का सदर मुंतखब होना, ये क्या चैलेंज है? इसके बाद बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवाम सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मजाल है कि जो हुकूमत है उसके कान में कहीं जूं तक भी रेंग जाए। आज जो है वो पेशावर की अवाम ने रोड ब्लॉक किए, एहतजाज किया, लेकिन बात फिर वही होती है कि अवामी एहतजाज जो रंग ना लेके आए। इस पर बात होगी। दूसरी जानिब जो है आखिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी। स्पेन की काबीना ने आज फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी दे दी है। जैसे ही ये बात सुनाई दी कि स्पेन और बाकी जो मालिक हैं, नॉर्वे की जानिब से भी इसको फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए आवाज़ उठाई गई, तो उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि रफ़ा में जो है वो एक बार फिर से इसराइल की बमबारी जो है वो जारी है। आज शहादतों की तादाद मज़ीद 45 शहादतें हुई हैं फ़लस्तीन में। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले बात करेंगे, आज 28 मई है, यौम तकबीर मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 28 मई यौम तकबीर डेफिनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस दिन की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान इस दिन एटमी क़ुव्वत बना और ये किसी भी मुल्क के लिए एक छोटी बात नहीं है। और दुनिया के अंदर एटमी पावर्स अगर देखें तो उनकी तादाद कितनी है, और उसमें एटमी मुल्क जो इस्लामी को मुल्क हो तो वो एक ही है, और साथ मेरा ख्याल है एटमी क़ुव्वतें हैं, उसके अंदर एक पाकिस्तान भी है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा दिन था, इसे मनाना चाहिए और हमेशा मनाते रहना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि जो मुखालफिन होते हैं उनको हसद भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, और जो चाहे मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम हुआ उसके ऊपर भी हम तनकीद बना करते हैं और जब बिला वजह करते हैं और उसमें कोई दलील भी नहीं होती। अब डेफिनेटली पाकिस्तान जो है एटमी क़ुव्वत बना है तो ये कोई एक दिन में तो नहीं बना, इससे पीछे कई दहाइयों की एक एफर्ट थी जो पाकिस्तान ने की। बहुत सारे प्रेशर थे पाकिस्तान मुल्क के ऊपर, आप अमेरिका का प्रेशर था, यूरोपियन ममालिक का प्रेशर था, और फिर इस सारे पीरियड के दौरान जो सबसे अहम बात ये थी, इसको खुफिया रखा गया। भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिन्हें असल में इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने जिस तरह डॉक्टर कदीर को बाहर से बुलाया और जिस तरह ये सब कुछ हुआ, और जैसे डॉक्टर कदीर पहले मायूस होकर चले गए थे, फिर वो वापस उनका आना जो था, और ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी मुल्क का एटमी क़ुव्वत बनना इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे बरसों की रियाजत होती है, और फिर वही बात है कि भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खा लेंगे, एटम बम बना के छोड़ेंगे। अच्छा, इस जो मंसूबा था इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि भुट्टो साहब, उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए, ख़ास तौर पर माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, आप देखें जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे, उनसे आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये जो मफाद था ना एटम बम बनाने का, अगर आप देखें कि उस दौर के अंदर जो सारी वॉर पाकिस्तान लड़ रहा था, प्रॉक्सी एक वार थी अमेरिका और रशिया की, अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही थी और पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वार को भी लड़ रहा था और अमेरिका के हाथ में खेल रहा था। सीधी सी बात है, आप लाख कहें कि जो पाकिस्तान का मफाद हो सकता होगा, लेकिन असल लड़ाई वो अमेरिका की, जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान लड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद कि बहुत प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने उस प्रेशर को दरखौर इतना समझते हुए फिर अपना एटमी प्रोग्राम जो है ना वो जारी रखा, खुफिया तौर पर जारी रखा।
اور بہت ساری ہرڈلز بھی آئیں، پریشرز بھی آئے، اس کو خفیہ بھی رکھنا پڑا، اور پھر آپ کے جو دشمن تھے خاص طور پر انڈیا آپ کے بالکل ساتھ جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر مورد الزام بھی ٹھہراتا رہا، ڈفرینٹ پریشرز بھی اس کی لابی پوری دنیا میں کرتی رہی. تو خیر یہ کوئی ایک آسان کھیل نہیں تھا، آسان بات نہیں تھی، آسان کوئی ایسی سمپل ایکسرسائز نہیں تھی. ایک پوری قوم کا آپ یہ سمجھ لیں. جو چھٹی دی گئی ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 26 سال کے بعد جو ہے وہ کیوں یاد آیا کہ چھٹی دینی ہے؟ جی میں اس کے یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جو بھی اب یہ جب واقعہ ہوا ہے کہ اتنا لمبا ایک عرصے کے بعد ایک 28 مئی ایک واقعہ ہوا جس کے اندر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس بات کا جواب دیں تو اس پوری سیریز کو بھی پیچھے ذہن میں رکھیں جو چلی اس واقعے کے پیچھے. 28 مئی یا آپ بات کرتے ہیں یہ جو دن ہے یوم تکبیر، یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ڈے فار پاکستان. آج اگر پاکستان کی سالمیت ہے نا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو لاسٹ ڈیٹرنس ہے پاکستان، ورنہ دنیا کا کوئی ملک پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی قوت ہے. اگر یہ ختم بھی ہو جائیں سارے تو کہیں سے ایک میزائل چل گیا نا تو پورا دوسرا ملک جو ہے تباہ ہو جائے گا. تو آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے یہ ایٹامک بم. اس کے اوپر آپ لاکھ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کو اکنامک ایک پریشرز بھی آج فیس کرنے پڑتے ہیں، قوم جو ہے اس کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا، لیکن ایک طرف پاکستان کی حفاظت ہے. اور پاکستان جن ممالک میں گھرا ہوا ہے، کس کو نہیں پتا کہ ایران نے کب پاکستان پہ حملہ کیا تھا، کس کو نہیں پتا افغانستان سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس کو نہیں پتا کہ انڈیا جب سے پاکستان کا وجود آیا وہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اسی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس نے کیا کچھ پاکستان کے ساتھ آج تک نہیں کیا. کتنی جنگیں کی ہیں پاکستان کے اندر، جو وار آن ٹیرر چلی ہے جو افغانستان کے راستے سے آئی ہے اور جس میں 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں. یہ سارا کا سارا اگر کھیل دیکھیں اور ڈائریکٹ حملہ کوئی اب آپ پر نہیں کرتا تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی ایٹامک قوت ہے. پتہ ہے دنیا کو کہ اگر یہ پاکستان نے بھی 2 پھول جڑیاں چلا دی تو پورا سسٹم سب کچھ برباد ہو جائے گا. سو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. 28 مئی کو یہ ہوا تھا تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، یہ بھی ایک ہسٹری ہے. 28 مئی کو نواز شریف صاحب نے ایک دھماکے کیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سمجھے ایفرٹ تھی، ایک کریڈٹ تھا جو ان کی پارٹی کو مل گیا. اچھا جی انہوں نے کیا، اور اس بعد مجھے یاد اچھی طرح کہ بہت بڑا پریشر تھا. انڈیا نے دھماکے کیے ہوئے تھے 5، اور اس کا اتنا شدید پریشر تھا. پاکستان کی جو قوم ہے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر شدید انڈر پریشر تھی، اور انڈیا کی طرف سے باقاعدہ ڈائریکٹ حملے کرنے کے باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی اور چیک کیا جا رہا تھا. خیر وہ جو 5 دھماکے اس کے جواب میں پاکستان نے جو 7 دھماکے کیے، 7 دھماکے کرنے سے درمیان میں جو چند دن گزرے، وہ کیا آپ کا خیال ہے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، فوجی تھی یا سویلین ایڈمنسٹریشن تھی، کیا عام سا وہ وقت تھا؟ نہیں، شدید پریشر تھا. اس پریشرز کے اندر آپ کو لالچ بھی دی جا رہی تھی، آپ کو ڈرایا بھی جا رہا تھا، اور ایک طرف آپ کی قوم کھڑی تھی. میں نے بہت سارے حکمران دیکھے ایسے موقعوں پر یعنی بالکل آگے گر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک دھمکی آئی تھی آپ کے مشرف صاحب کو تو وہ سیدھے ایک قسم کے امریکہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے تھے. وہ اتنا امریکہ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے دیا. آج یہ جو 70,000 پاکستانی ہوئے ہیں جو وار آن ٹیرر میں آپ امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ شہادتیں اس کی وجہ سے ہے، وار آن ٹیرر کی وجہ سے. جب آپ کا جو فوجی عامر تھا وہ آگے امریکہ کے بالکل آگے سر بسجود ہو گیا تو پھر اس کی وجہ سے جو آپ نے پالیسی اڈاپٹ کی آج تک وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی جو اچھا اس طرح کی جو پریشرز آتے ہیں اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس کو پریشر لے لیتی ہے. نواز شریف صاحب نے اس پریشر کو ٹیک آن کیا، یہ حقیقت ہے. نواز شریف صاحب نے اس وقت زبردست طریقے سے جو فیصلہ کیا، ظاہری بات ہے ٹیم کے اندر سارے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کرکٹ ٹیم کھیلتے ہیں کپتان بیسیکلی کریڈٹ کپتان کو جاتا ہے. اس میں جب آپ کرکٹ کھیل ہوتے ہیں اس میں بالر بھی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹسمین بھی سکور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ٹیم جیتتی ہے تو کس کو جائے گا کریڈٹ؟ تو کپتان اس وقت چونکہ میاں نواز شریف صاحب تھے کیونکہ پالیسی وہ چلا رہے تھے، وہ چاہتے تو روک دیتے، نہ بنتے. اچھا یہ ایک ایسا سگنیفیکنٹ ڈے تھا کہ جسے آپ کو واقعی منانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں اب نیا سے ایک سازشی تھیوری کہ جناب ایک وہ جو کیا جی ایک فیصلہ آنا تھا جی، وہ اس فیصلے کی وجہ سے جناب چھٹی دے دی گئی، بڑا خوف تھا. دیکھیں یہ سازشی تھیوریاں آپ چھوڑیں، دیکھیں حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. کیا ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس دن کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ پہلے تو سوال اس لیے ایسے قوم کو ایسے سب اس طرح کے سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں چونکہ ایک عرصہ وہی بتا رہی ہوں تقریباً یہ 26 سال گزر گئے، لیکن اس میں کبھی چھٹی کا نہیں یہ دن منایا گیا. اس دور میں ان کی حکومت بھی رہی، لیکن چھٹی باقاعدہ طور پر اس کو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. اس کے اندر مجھے یاد ہے ایسے کیا ابھی کیوں، مطلب ابھی کیوں، پہلے کیوں؟ میری بات سنیں،
ابھی یہ ہو گیا تو کیا ہوا, کیا اس میں مسئلہ ہے؟ بات ہے اس میں سمپل سی بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر چھٹی دے دی ہے, ایک بڑا ایونٹ تھا, آپ نے ماضی میں فیصلہ نہیں کیا, آج کر لیا, ہر سال منانا چاہیے تھا نا, پھر آپ کو 26 28 30 سال بعد کیوں یاد آ رہا ہے؟ ہر سال منائیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جب تک میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی اس ڈے کو منایا جا رہا تھا. جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, چونکہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا تھا پاکستان کے ایٹامک قوت کو چلانے میں, بنانے میں, میرا پوائنٹ سن لیجیے گا, پاکستان کو ایٹمی قوت کے اس پلان کو شروع کرنے میں اور اس کو چلانے میں اور اس کے اینڈ پہ دھماکے کرنے میں, بنانے میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا. صحیح. اس لیے ان کے پاس جو رہ گیا وہ تنقید تھی, وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کرتے رہیں گے, وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ان کی گورنمنٹ میں منایا جاتا تھا, لیکن اس میں کوئی چھٹی کا تو کوئی کہیں بھی نہیں. دیکھیں آج اگر چھٹی دے بھی دی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, دینی چاہیے تھی, اس وقت بھی دینی چاہیے تھی, آج دے دی. اگر آج دے دی تو کیا اس میں غلط کر دی؟ وہ سوال بھی اس لیے اٹھ رہے ہیں نا, تو چونکہ پہلے نہیں دی تھی, ابھی کسی فیصلے کی بات ہو رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی چھٹیاں ہوئی ہیں جو ہم نے کینسل کی, کچھ حکومتوں نے وہ فوری طور پہ نہیں کی. یہاں جمعے اور اتوار کا ایک دور میں یہاں پر جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور پھر اتوار کی کر دی گئی, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہو گیا؟ اب اس میں کانسپیریسی تھیری جو ہے, کیونکہ جو آپ کی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں میڈیا میں بیٹھے, وہ کوئی ایسی چیز نکالنا چاہتے ہیں, ایک نئی چیز ایسی بتائیں جس میں ان کی ریٹنگ بڑھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے چھٹی ہونی چاہیے تھی. مثلا ایٹمی یہ انہیں کو سوچنا چاہیے تھا نا جنہوں کو تقریباً 26-30 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یوم تکبیر بھی منانا ہے اور ہم نے چھٹی بھی دینی ہے. وہ باقاعدہ طور پر اس تقریب کو مناتے تھے, یوم تکبیر منایا جاتا تھا باقاعدہ. اس حوالے سے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو باقاعدہ تقریبات منعقد ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی اس تقریبات منعقد کی جاتی تھی. چھٹی کہیں نہیں ہوتی تھی. اچھا, چھٹی اگر آج ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں کیا ایشو ہے چھٹی کر لی ہے تو اس میں کیسے آپ ثابت کریں گے کہ جو اس کی وجہ سے کیا گیا؟ یہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کانسپیریسی تھیریز. آپ کوئی نہ کوئی نئی تھیری دیتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گیا تو اس کی وجہ یہ ہو گیا. پاکستان میں دیکھیں نا, وہ سودا بیچنے کا ایک طریقہ بھی تو ہے نا, اس طرح سودا اچھا بکتا ہے آپ کا جو ہے آپ کا سوشل میڈیا اس پر اس طرح کی باتیں, اور پھر جو لوگوں کو آپ ایک ہجان میں جو ہے اس کے اندر آپ مبتلا رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چھٹی ایسے کام نہ کریں نا جس سے لوگ جو ہے وہ کہ ہجانی کیفیت میں چلے جائیں. نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا سب کچھ کام بھی تو حکومت کے اس طرح نا کہ لوگ خود بھی جو ہے وہ قیاس سرائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نواز شریف کو جو ہے وہ 6 سال کے بعد پارٹی صدر منتخب کر لیا گیا, کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جس انداز میں گرایا گیا, جن ججز نے گرایا, اور پھر اب دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ان کی حکومت کو غلط گرایا گیا تھا, اور وہ 5 ججز کی جو بھی سازش تھی وہ بھی سامنے تشت اسبام ہو چکی ہے. میاں صاحب کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کسی پارٹی کے جو ہے نا دوبارہ ہیڈ نہیں بن سکتے. اب وہ سارا ختم ہوا, کورٹس نے وہ سارے سلسلے ختم کیے, اور میرا خیال ہے جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ زیادتی جو ہے آج اگر ختم ہوئی ہے اور دوبارہ سے ان کی پارٹی نے ان کو صدر منتخب کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک درست اقدام ہے, کوئی غلط اقدام نہیں ہے. کیونکہ ہر پارٹی کا دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کی میں بات کروں تو ویسے تو کورٹ کی وجہ سے جو بھی ڈیسیژن آئے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پارٹی ہیڈ نہیں سمجھا جاتا, لیکن پھر بھی وہ سارے کہتے ہیں جناب ہمارے ہیڈ وہی ہیں. اسی طرح اگر نواز شریف کے لوگ جو ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پارٹی ہیڈ وہی ہیں, ہم انہیں کو مانیں گے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب ان کے اس ہیڈ بننے میں بڑی اہم باتیں ہیں, بہت اہم چیزیں ہیں. وہ یہ ہوا ہے کہ جب اس وقت میاں نواز شریف صاحب جب الیکشن سے پہلے یہاں پاکستان واپس لینڈ کیا انہوں نے, تو اس وقت یہی خیال کیا جا رہا تھا سٹارٹ میں کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان دوبارہ سے بنیں گے. لیکن بہرحال جو کچھ یہاں ہوا, ان کی پارٹی کے انٹرنلی اور مقتدر حلقوں نے جو مل کے ساری گیم کی, سمپل یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ میاں نواز صاحب کو اس سارے سین میں سے باہر نکال دیا جائے. اس میں زرداری صاحب کو بھی نکالنے کا فیصلہ تھا, اور اس میں خان صاحب تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے. تو یہ تینوں جو شخصیات تھیں انہوں نے باہر, میاں صاحب بھی مائنس ہوئے. اچھا, اس میں میاں صاحب مائنس ہوئے اور خان صاحب پہلے سے مائنس ہو چکے ہیں, لیکن زرداری صاحب اس میں صدر بن گئے. پولیٹیکل انہوں نے اس میں فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اس تعلقات کو جو ہے جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے جو مقدر حلقوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو ان کی پارٹی نے پوزیشن لی, ان تمام کی بنیاد کے اوپر وہ صدر بن گئے. اور وہ اس وقت معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی کے حوالے سے اگر میں دیکھوں. تو ایسے میں مسلم نواز جو ہے جو فیصلے ان کو اس وقت کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو پرائم منسٹر بننے کے بعد, اگرچہ کہ اس وقت یہ فیصلے کیے گئے, میاں نواز شریف صاحب ان کی اس وزارت عظمیٰ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں اس سے مسلم نواز کی جو جڑیں ہیں عوام کے اندر جس حد تک بھی ہیں, جتنی بھی ان کی پاپولیرٹی یا ایکسیپٹیبلٹی ہے, اس کو بڑا زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے. خود ان کے اندر بھی ایک پارٹی جو ڈویژن ہے, ایک تو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ پہ لوگ چلے گئے ہیں, کچھ جو ہے ان کے اندر سے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیک پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرنل رفٹ ہے
جو بالکل نظر آ رہا ہے. ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب پچھلے کافی عرصے سے ایسے ہی پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میڈیا سے بالکل آؤٹ ہیں, ان کی خبریں بہت کم آتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ تمام معاملات ان کے ہاتھ سے بتدریج نکلتے جا رہے ہیں اور کافی حد تک نکل چکے ہیں, اور آگے نیا کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے جس میں شاید کوئی جو ایک سلسلہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ہو سکتا ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا ہو سکتا ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا آپ بھائی کے طور پر تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے پارٹی عہدہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب اگرچہ کہ پرائم منسٹر ہیں, جیسے ہی وہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے پارٹی ہیڈ بن گئے ہیں, تو یہ سمجھیں کہ جو قوت ہے ان کے پاس دوبارہ سے واپس آ گئی, اگرچہ کہ پہلے بھی لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے میاں صاحب کے ساتھ, چونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے وہ ہمیں وہ وکٹری سپیچ بھی یاد ہے اور باقی سارے معاملات بھی, اور وہ الیکشن کیمپین میں بھی وہ ساری چیزیں ابھی بھی عوام کو یاد ہے, یادداشت بہت تیز ہے عوام کی. تو ابھی پھر وہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کی وہ ساری چیزیں, اور اب دوبارہ سے پارٹی صدارت سنبھالنا, یہ زیادتی نہیں ہے میاں صاحب کے ساتھ؟ نہیں, زیادتی نہیں ہے. دیکھیں پارٹی صدر جو ہوتا ہے نا, اصل میں ساری پاورز اس کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہے, اس کے پاس پاور ہے, ملک چلا رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل آپ کا سینیریو ہوتا ہے یا پولیٹیکل آپ کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے, اس کے اندر پارٹی پریزیڈنٹ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیونکہ پارٹی پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ کی پارٹی کی تمام آپ کی ترجیحات, تنظیم سازی, ہر چیز اب جو ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ چونکہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب, اگرچہ کہ شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن اب دیکھیں اگر کسی سطح کے اوپر بھی پارٹی یہ فیصلہ کر دیتی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ایم این اے بھی ہیں, اور یہ وہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیں پرائم منسٹر کے طور پہ قبول نہیں ہیں, اگر پارٹی جو ان ٹوٹل فیصلہ کر لیتی ہے یا ایک اس کا ایک بڑا چنک یہ فیصلہ کرتا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے میاں شہباز شریف صاحب کے پیچھے پارٹی کی وہ سپورٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اب ہے کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں وہ سپورٹ پیچھے رہے گی. جب تک میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے وہ سپورٹ رہے گی, جب میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے وہ سپورٹ پیچھے ہٹ جائے گی اور میاں شہباز شریف صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑے گا. اگرچہ کہ ایسی کوئی بات اس وقت نظر نہیں آ رہی, لیکن کمانڈنگ پوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ جب خود آ جائیں گے تو اس کی جو بیکنگ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو اور اسٹرانگلی مل جائے گی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی ہیڈ ہوں گے تو وہ صرف امپیکٹ ان کا نیشنل اسمبلی کی طرف نہیں ہوگا, سینٹر کی پالیٹکس کے اندر نہیں ہوگا, امپیکٹ ان کا پنجاب کے اندر بھی بہت بڑا ایک جو ہے امپیکٹ آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے سرکاری جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں پارٹی ہیڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے, پارٹی ہیڈ کا بھی ایک رول ہوتا ہے. تو اب وہ زیادہ سے زیادہ ایک انفلوئنس یوز کر سکیں گے, ایکٹیو ہو جائیں گے, اور پھر یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی لوگ اس سے پہلے ان کی جو ہے وہ میڈیا میں اتنی سامنے نہ آنا یا پھر پریس کانفرنس نہ کرنا یا اپنی پارٹی میں اس طرح سے ایکٹیو نہ ہونا, اس کے پیچھے وجوہات یہی تھی چونکہ کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا. دیکھیں میرا خیال ہے نہیں, وہ آنا چاہتے تو وہ آتے, پریس کانفرنسز کرتے, تو وہ میڈیا نے تو ان کو کور کرنا تھا, میڈیا ایشو نہیں ہے. دیکھیں لیکن ایک انفلوئنس ہوتا ہے پارٹی کے اندر اور گورنمنٹ بنانے کے اندر, اور ڈیفینیٹلی میڈیا کے اندر بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے جو آپ عہدے کے ساتھ اپنا یوز کرتے ہیں. مثلا آج اگر کوئی شخص پرائم منسٹر ہے یا انفارمیشن جو ہے منسٹر ہے تو سارا میڈیا ان کو کور کرے گا. اچھا, انفارمیشن منسٹر آپ چینج کر دیں تو جو چینج ہوا ہوگا اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا, سارے نئے کے پیچھے آ جائیں گے. تو یہ ایک چیز, یہ بھی ایک سائیکی چلتی ہے نا, جو ہے سیٹ پر اسی کو سلام ہوتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ پارٹی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ کچھ شاید اور بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ان کے جو متعلقہ لوگ تھے جو ان کی وجہ سے بڑے میں سمجھتا ہوں بے چین تھے یا عدم اطمینان کا ان کو شکار تھے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں آپ رانا ثناء اللہ صاحب دیکھ لیں, اس میں اور باقی سارے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے ایک تو تھوڑا سا وہ سیکیور فیل کریں گے سارے کے سارے, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیم انٹرنلی ایکٹیو تھی سینٹر کے اندر, ادھر مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ایکٹیو تھی, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے وہ خاصے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک رولنگ سٹون بنے ہوئے تھے. اب وہ اپنے اس کا اظہار بھی کر رہے تھے مختلف پریس کانفرنسز کے اندر, مختلف بیانات کے اندر, کہ جناب ان کو شاید میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیم پسند نہیں ہے یا باقی جو سیٹ اپ پسند نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں چل رہا. اس میں آصف کرمانی بھی ہیں جو بارہا بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر رکیں گے, اب یہ سمجھ لیں کہ ملک کی پالیٹکس کے اندر شاید وہ اب تیار ہو چکے ہیں ایک نیا رول ادا کرنے کے لیے, ایک نئے فیز کے اندر داخل ہونے کے لیے. صاحب
پارٹی کے فیورٹ جو ہیں یا پارٹی رہنماؤں کے فیورٹ نواز شریف صاحب، جبکہ وزارت عظمیٰ کا منصب ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، اختیارات شہباز شریف صاحب کے پاس، اب پارٹی کے اندر سے ہی جو آواز آتی ہے وہ فیورٹ کی آواز آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پہ کلیش پیدا ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں ان دونوں بھائیوں نے ہمیشہ سے شو ایسے کیا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسے لگا کہ جناب دونوں لڑ پڑیں گے، ایک پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو بننے نہیں دے گا، لیکن ان دونوں کی جو میاں فیملی ہے ان کی پالیٹکس بڑی شاندار رہی ہے، یہ دنیا کو اس طرح باور کرتے رہے ہیں، اچھا، لیکن ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر مشرف صاحب کا جب کلیش ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ابتدا میں تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا کھینچا گیا، لیکن بعد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ حمزہ شہباز کی شکل میں اور شہباز شریف صاحب کی بھی شکل میں تھوڑا ایک فیور ان کو ملتی رہی، بعد کے آنے والے ادوار کے اندر ایک فیور ملتی رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اسی لیے پرائم منسٹر بنے میاں شہباز شریف صاحب کے ملک کے مقتدر حلقوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل تھے، اور کئی دفعہ ماضی میں بھی ٹرائی ہوئی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اس کو مانتے نہیں تھے، ان کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن بعد کے جو حالات ڈیولپ ہوئے اس کے اندر انہوں نے شاید خود کوشش کی کہ چلیں بھائی کو بنا دیا جائے، اچھا، اب انہوں نے بنا دیا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی جو سپیچ انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کی باتیں کی کہ یہ مجھے نکالنا چاہتے تھے، یا انہوں نے جو کیا آج عوام نے فیصلہ بدل دیا، اور پھر جنرل ظہیر کی جو باتیں انہوں نے آج کی کہ بتائیں کہ وہ تھرڈ امپائر کون تھا، آج بہت ساری کھل کے باتیں انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ذرا اس کا جواب دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا ایک تو ان کا بڑا چارج، ایک جو جلسہ تھا یا جو ان کی میٹنگ تھی اس کے اندر لوگ بڑے چارج نظر آئے، جتنی بھی لیڈرشپ تھی نواز لیگ کی وہ ساری بڑی چارج تھی، اور بڑا صاف نظر آ رہا تھا کہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، مسلم نواز کے۔ شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک لیڈر نہیں ہو سکتے، میاں شہباز شریف صاحب نے آج پرائم منسٹر بننے تک بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم نواز کے وہ لیڈر نہیں ہیں، وہ اگر ان کو سپورٹ ہے، مقتدر حلقوں کے فیورٹ مقتدر حلقوں کے فیورٹ ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن انہوں نے پنجاب کی حد تک تو اچھی کی تھی، سینٹر میں تو اب ان سے وہ بھی نہیں ہو پا رہی، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اگر ووٹ بینک ہے یا پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی اٹیچ ہے، وہ آج کا ان کا جلسہ بھی بتا رہا ہے، اچھا جیسے ہی وہ آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اب مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نواز کی جو پالیسیز انڈر میاں شہباز شریف صاحب چل رہی ہیں اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، صحیح، اس میں پیپلز پارٹی کو فیور ملتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب جیسے اس کے اندر آپ انرجی پالیسی دیکھ لیں، جیسے بجلی بہت مہنگی ہوئی ہے، پیچھے مہنگائی جو ہوئی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے اس حکومت کو بڑا سخت حرف تنقید کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 14 گھنٹے کی، اس نے بھی اس پارٹی کو خاصا ایک قسم کا بیک فوٹ پہ کیا ہوا ہے، عوام کی تنقید ہو رہی ہے، ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ذرا آگے بڑھنا چاہیے اور اب بڑھ کے پارٹی کی کمانڈ کو سنبھالنا چاہیے۔ اب مجھے اطلاعات یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، کہ جناب آگے بڑھیں اور چل کے معاملات کو پکڑیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ماضی کا یہ تجربہ بھی ہے، وہ یہ بھی نعرے سنتے رہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میاں صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا، جب مشرف صاحب نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تو نعرے اس کے پہلے جو لوگ لگایا کرتے تھے بڑے جذباتی ہو کے، شاید ان میں سے ایک دو کے علاوہ کوئی بھی ان کے میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے نہیں تھا، سب غائب ہو گئے تھے۔ تو میاں صاحب جو ہے نا اب وہ کافی سیکھ چکے ہیں، پچھلا جو پریشر کا دور آیا، مقتدر حلقوں نے چاہا کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، انہوں نے اس فیصلے کو مانا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اس وقت پورے سسٹم سے نکالا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ لے کے ان کو آئی ہوئی تھی، بقول ان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ لائی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے اس پوائنٹ کو انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ناراضگی کو ان کو بالکل آؤٹ کیا، باہر کیا، اور پھر وہ خود آ گئے، اور اب وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر کے بننے کے راستے پر چل پڑے آج۔ اگر پسندیدہ کی بات کریں تو وہ پیپلز پارٹی کے بھی ایز صاحب فیورٹ ہیں شہباز شریف صاحب، تو کہیں پہ اپنی جماعت سفر کرے گی اس سارے معاملے کے اوپر؟ دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ مقتدر حلقوں کے وہ قریبی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت جو میں کہتا ہوں کہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں تو پھر اگر کوئی بندہ یہاں سے جو ان کے برابر کا بندہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں،
اگر میاں نواز شریف صاحب, میں یہ شروع میں بھی پروگراموں میں کہتا رہا تھا کہ زرداری صاحب کے صدر بننے کے بعد اگر ان کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے افیکٹولی وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے سیاسی, اور وہ مقابلے پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے آپس کے تعلقات ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں, اور اگر وہ یہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی, پھر پالیسیاں ڈفرینٹ ہو جائیں. میاں نواز شریف صاحب نے آج کیا کیا, اپنی اسپیچ کے اندر وہ تمام چیزیں گنوائی ہیں کہ جو انہوں نے موٹر ویز کی باتیں کی اور باقی ترقی کا سفر, اور یہ کہا کہ انرجی یہ صورتحال نہیں تھی, ہماری گورنمنٹ تھی تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ہم بڑھ رہے تھے, اور یہ ساری باتیں کی. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ کے بارے میں جب یہ باتیں کر رہے ہیں, اس وقت انہی کے پارٹی کی حکومت ہے سینٹر کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کی جگہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, لیکن ملک میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بالکل. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیمانڈ, اور پہلے کہا جاتا تھا کہ جی گرمیوں کے اندر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور رسد کم ہو جاتی ہے, تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے 30,000 میگا واٹ سے اوپر ہے, آپ کا جو جنریٹ کرتا ہے, جو کر سکتا ہے وہ 23-24,000 میگا واٹ کے قریب ہے. 5,000 کم ہے. اچھا, اب لیکن آپ اس وقت ہم جو رسد مل رہی ہے ہمیں 19,000 ہے, اور 23,000 آپ کی کیپیسٹی جو ہے نا, کیپیسٹی آپ کی 23,000 ہے, 19,000 اچھا 23,000 آپ کی ڈیمانڈ ہے, 19,000 آپ کیپیسٹی دے رہے ہیں, 4,000 کا جو آپ کو دیکھتے ہیں شارٹ فال ہے. لیکن پیچھے کچھ عرصے کے اندر 5,000 میگا واٹ نیچے آئی ہے آپ کی طلب جو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ طلب نیچے آ گئی ہے, اور رسد یعنی وہ جو آپ کا شارٹ فال تھا وہ کم ہو گیا ہے. اور 5,000 میگا واٹ نیچے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو امیر لوگ ہیں, جو آپ کے صاحب ثروت لوگ ہیں, جو آپ کے پاس جو ایلیٹ کلاس ہے, جو آپ کے پوش ایریاز ہیں, وہاں پر سولر انرجی لگ گئی ہے. لوگوں نے بڑے بڑے آپ سمجھے کہ یونٹ لگا لیے ہیں, اور ان کے جو اے سیز جو اصل بل آتا تھا وہ سارے وابڈا سے ہٹ گئے ہیں. وہ رات دن میں تو بالکل ہی یوز نہیں کرتے, رات میں بھی کچھ یوز کرتے ہوں گے. بہرحال اب یہ جو ہوا ہے اس میں وابڈا کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. آلموسٹ $3 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے وابڈا کے اوپر, لیسکو کے یہ وابڈا کے اوپر. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی بجلی جو ہے صرف 4,000 کا آپ کا شارٹ فال ہے, لیکن طلب جو ہے نیچے آ چکی ہے. اس کے باوجود یہ جو سب جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور اس میں عوام تو اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. وہ آتے ہیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, سننے والا کوئی نہیں ہوتا, وہ گھر چلے جاتے ہیں. اچھا جی, احتجاج کی جو بات ہے نا اس وقت دیکھیں پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے, موٹر وے وہاں بند کی گئی ہے, اور بلوچستان کے علاقوں میں ہو رہا ہے احتجاج. اچھا, ابھی پنجاب میں اس طرح احتجاج شروع نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا آزاد کشمیر میں احتجاج شروع ہوا تھا اور بڑا افیکٹو احتجاج ہوا ہے. ابھی اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے نا, وہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے. آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, انہوں نے کہا جی لوڈ شیڈنگ ختم کرو. انہوں نے اس کے جو ریزنز ہیں, کازز ہیں, وہ پوچھے کہ کیا ہوا, تو اطلاعات یہی ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ جناب ان جگہ پر ہم کریں لوڈ شیڈنگ جہاں سے بجلی زیادہ چوری ہو رہی ہے. تو جس کے اندر سیدھی سی بات ہے بھی بجلی اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون سا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے یہ جو تقسیم کار کمپنیاں بجلی کی وہ اس کی ذمہ دار ہے نا. اس کا جو برڈن ہے یا اس کی سزا آپ ان لوگوں کو تو نہ دیں جو بل دے رہے ہیں. آپ اگر کر رہے ہیں چوری ہو رہی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار آپ خود ہیں, کیونکہ آپ کی نگرانی میں یہ چوری ہو رہی ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا مصباح کہ کسی بھی علاقے میں وابڈا کے اہلکاروں کے ساتھ ملے بغیر چوری ممکن نہیں ہو سکتی. جیسا آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا, بڑے ایک وسیع پیمانے کے اوپر. وزیر داخلہ خود میدان میں اترے اور سارا کچھ وہ سارے معاملات ہوئے, اور اس کے اوپر بڑی انویسٹیگیشن وہ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کچھ تو افسران بھی معطل کیے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ابھی تک بجلی چوری کی کمپلین آتی ہے تو پھر بتائیں وہ سزا کہاں گئی؟ دیکھیں سب سے پہلے کرنا یہ چاہیے کہ جن علاقوں کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ بجلی زیادہ چوری ہو رہی ہے وہاں کے ایکسن اور ایس ڈی او کو گرفتار کر لیں. جب آپ گرفتار کریں گے آپ دیکھیں کیسے چوری نہیں ختم ہوتی. کیونکہ اگر ان کے ایسٹ چیک کر لیے جائیں, وابڈا کے جتنے بھی افسران ہیں ان کے نوکری جب انہوں نے لی, ان کے ایسٹس یہ اگر کبھی ہو نا, اور اب ایسٹ چیک کر لیے ان کی فیملیز کے ایسٹ چیک کیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ مہینے کے اوپر باقاعدہ منتھلیز ہوتی ہیں, اور یہ اربوں روپے کی گیم ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایس ڈی او اور ان کو معطل کریں گے تو نیچے سے چین ٹوٹ جائے گی اور بجلی چوری ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ عام آدمی کو پکڑتے جائیں گے یا اس کو, تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہوگا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. یہ گفتگو کا آغاز کریں گے.